हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा, तो चले हम बिना किसी देर की ये नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रहीला की आंख खुद ब खुद खुल गई थी। सुबह होने को थी, सर के पर्दे हटने से मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी, मगर कमरे में नीम अंधेरा था। वो बेसुध लेटी ही रही थी। उठने से पहले वो कुछ देर यूं ही कमल में लेपट कर रहना चाहती थी। करवट के बदल लेटे लेटे इसने पीछे देखा, नदीम भी जाग गया था और चट लेटा हुआ था। जाग गई तुम? इसकी आहट पाकर वो मध्यम आवाज में बोला और इसकी तरफ करवट बदल कर करीब आया। इसका चेहरा रहीला से कुछ ही दूर था। रहीला ने नींद से भरी मदी हुई आंखों से इसे देखा और कसमसा कर जरा दूर होना चाहा, मगर बेड पर इतनी जगह न थी कि वो दूर हो पाती। नदीम ने इसके बाजू पर हाथ रखा और फिर इसका हाथ आस्ता आस्ता रेंगता हुआ इसके कंधे की तरफ आने लगा। इसने लंबी सांस ली और खामोशी से इसके हाथ को अपने बाजू पर हरकत करते हुए महसूस करने लगी। वो रात भर इसकी वहशत सहती रही थी। काटे और नोचे जाने के निशान इसके कंधों और गर्दन के साथ साथ बदन के दीगर हिस्सों पर भी थे। वो इसे रात भर सजा देता रहा था, तड़पाता रहा था। करब के लम्हों में वो जानवर बन जाया करता था। इस तरह हीला की जरा भी परवाह न थी। अभी वो मन मानने ही कर रहा था, लेकिन इससे शादी रहीला का अपना फैसला था। इसे वो दिन याद आया जब वो नदीम से पहली बार मिली थी और इससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। तब वो यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में थी। वो उसकी फ्रेंड का भाई था और अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में इनके घर गई थी। बर्थडे तो मना ली इसने, लेकिन दिल हार बैठी थी। फिर वो बहाने बहाने से इनके घर जाने लगी। जल्दी वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। फिर वो तेजी से करीब आए थे। फोन नंबरों का तबादला हुआ। रात भर तवील बातें होने लगी और फिर वो बाहर मिलने लगे थे। पहले पार्क्स में, फिर रेस्टोरेंट में और फिर बात होटलों के बंद कमरों तक पहुंच गई थी। वो ज्यादा हैंडसम और पुरकशिश मर्द नहीं था, मगर अजीब तरह का एतमाद था और कशिश थी कि इसमें रहीला अपनी तरफ खींचती चली जाती थी। इसकी कोई बात नहीं टालती थी। वो इसे जगह जगह मुलाकात के लिए बुलाने लगा। फिर एक शब को जब वो दोस्त के घर रहने का बहाना करके इसके साथ होटल के कमरे में पहुंची, तो उसकी कैफियत कुछ अजीब सी थी। वो उसे पसंद करने लगी थी। वो भी इसे प्यार का दम भरता रहता था, मगर यूं रात को होटल के बंद कमरे में तन्हा मिलना इसे थोड़ा अजीब लगा था। रहीला बुरखे में मलबूस से होटल के कमरे में दाखिल हुई थी तो थोड़ी घबराई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वो रात रंगीन करने का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया था। कमरे में शराब की एक मेहरबंद बोतल पड़ी हुई थी, जिसे जाम भरकर वो चुस्कियां लेता फिर रहा था। इसकी आंखों में सुर्ख टोरे तैरने लगे थे। अब इसकी नजरें रहीला के शबाब बर्तन पर थी। रहीला नाजुक सी खूबसूरत सी लड़की थी। शराब पीकर वो इसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। फिर जब नदीम ने इसे सोफे पर से उठाकर बेड पर धक्का दिया तो हवास पाख्ता हो गई थी। अगर ये सब शादी से पहले हो जाता तो वो अपनी नजरों में ही गिर जाती। वो इसे गुस्ताखी करने लगा था। फिर जब वो हर हद से गुजरने लगा तो रहीला ने इसे रोक लिया और पहले शादी की इल्तिजा की थी। वो बुरी तरह गुस्से में आ गया और जबरदस्ती पर उतर आया था, मगर रहीला अड़ गई थी कि इसे प्यार के वास्ते दिए और वो सच्चा है तो इसे पहले अपनी बीवी बनाए, फिर जो मर्जी करे। नाकामी के बाद वो बुरी तरह से मुश्तिल होकर कमरे से निकल गया था। वो रात रहीला ने तन्हा कमरे में रोते हुए गुजारी थी। जब वो सुबह लटे पटे कदमों से घर जा रही थी तो उसे लगा वो मोहब्बत के इम्तिहान में हार गई है। शायद इसे वही करना चाहिए था जो नदीम चाहता था, अपना आप इसे सौंप देना चाहिए था। लेकिन इसका गम यकदम खुशी में बदल गया था जब कुछ दिन बाद इसके लिए नदीम का प्रपोजल आया था। नदीम गर्जा बेहद गुस्से में होटल के कमरे से निकल गया था, मगर बाद में इसने ठंडे दिल से सोचा वो खूबसूरत थी और सबसे बड़ी बात अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इसकी जायदाद की वारिस भी थी। इसे शादी करके वो सब इसे मिल जाना था। नदीम को इसे शादी घाटे का सौदा नहीं लगी थी। इसने अपने वालिदैन से बात की और रिश्ता भिजवा दिया। रहीला के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इसकी मोहब्बत की जीत हुई थी। माँ को इस रिश्ते पर इतराज था और वो इससे की शादी के भतीजे से करना चाहती थी, मगर रहीला ने साफ इनकार कर दिया। वो इकलौती और लाडली थी जिसकी वो कोई बात ना टालते थे। उन्होंने इसकी जिद से मजबूर होकर घुटने टेक दिए थे। रहीला की शादी हो गई थी और कुछ दिनों बाद ही वो इस घर में शिफ्ट हो गई जो इसे इसके बाबा ने जहेज में दिया था, मगर कुछ महीनों में ही नदीम की शख्सियत का खौल उतरने लगा था। नदीम अंदर से वैसा नहीं था। इसके बात बात पर झगड़े होने लगे थे और बात मारपीट तक पहुंच गई थी। नदीम इसे तकलीफ देता था, मामूल बातों पर मारता था। कई बार जब वो उसे मारता तो वो सीधी सो भी नहीं पाती थी। कल भी इसका झगड़ा हुआ था। नदीम चाहता था वो उससे अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए लेकर दे। रहीला ने तामील किया क्योंकि वो पिछले महीने ही 3 लाख मांग चुकी थी। तब नदीम ने इसे गालियां दी थी। पिछली रात काफी गरा गुजरी थी। नदीम ने इसे देर तक सोने न दिया था और अपने नाजुक बदन पर बहुत से जख्म झेलने के बाद वो सो पाई थी। अभी वो रहीला पर झुका इस पर अपनी वहशत के निशान छोड़ रहा था। ढीला सा गाउन इसने नीचे कर लिया और इसके कंधे पर अटियां हो गए थे और इसकी तरफ मुड़ी गाउन अपने कंधे पर ठीक किया और इसका चेहरा हाथों में थाम कर जरा दूर किया था। रात को आपका दिल नहीं भरा? वो आस्था से बोली थी। नहीं, इसने कहा और इसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। वो हल्की सी सुर्ख हुई थी। आप लेट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। इसने गाउन
تھامتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا۔ اس کے بدن سے ٹیسیاں اٹھ رہی تھی۔ وہ اس کا محبوب تھا جس کا قلب رحیلہ کو پسند تھا، مگر وہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا تھا جس بات سے وہ نالا تھی۔ ابھی رحیلہ خود پر ضبط کیے بیٹھی اسے ٹال رہی تھی۔ ندیم نے بے اختیار ٹائم دیکھا، واقعی وقت زیادہ نہیں تھا۔ اس نے گاؤن اتارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہ کام رات پر چھوڑ دیا تھا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ اٹھ جائیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے اٹھی اور زخم وجود لیے اٹھی، بیٹھ کے قریب پڑے ہوئے چپل پہنے اور ایک نظر اس پر ڈال کر گاؤن سنبھالتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے سیدھا لیٹا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ امی میں جا رہی ہوں۔ صدف دوپٹہ اوڑھ کر اپنا نازک سا اونی ہینڈ بیگ گدے پر لٹکا کے لاؤنج میں آئی اور امی کو پکارا تھا۔ آج یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر اس کا پہلا دن تھا۔ وہ نقصک سی تیار ہوئی تھی، لمبے چوڑے بالوں کی شکل میں پشت پر تھے۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تھی۔ بے حد خوبصورت کامدار شلوار قمیص میں اس کا متوازن بدن بھلا لگ رہا تھا۔ امی کچن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے آئی تھی اور بے اختیار اس کی بلائے لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ جاؤ بیٹا، کب تک آؤ گی؟ وہ پوچھنے لگی تھی۔ 4 بجے چھٹی ہو جائے گی امی، تب ہی آؤں گی۔ اس نے امی کو خداحافظ کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی اور پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ اپنی چھوٹی سی گاڑی اس نے سٹارٹ کی تب تک چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، وہ کافی ایکسائٹڈ تھی۔ اس کے والد آرمی آفیسر تھے۔ یہ بنگلہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ملا تھا جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ ابو 3 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ پینشن کی رقم امی کو مل جاتی تھی جس سے وہ اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس وجہ سے وہ کافی ذمہ داری محسوس کرتی تھی۔ اس سے چھوٹی ناہید تھی جو کالج کے سیکنڈ ایئر میں تھی اور سب سے چھوٹا اکرم جو میٹرک میں تھا۔ وہ خوبصورت اور تمیزدار تھی، اس کے لیے بے شمار رشتے آئے تھے۔ امی کے اسٹار کے باوجود اس نے سبھی منع کر دیے تھے اور اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز کر لی تھی۔ وہ اپنے گھر کے بہت سے امور سنبھال لیتی تھی۔ اگر وہ شادی کر کے چلی جاتی تو امی کے لیے بہت سب سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اکرم ابھی چھوٹا اور ناسمجھ تھا اور ناہید بھی تھوڑی بے وقوف تھی۔ ان سب کے لیے صدف نے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یونیورسٹی گیٹ پر پہنچی، اس نے اپنا کارڈ دکھایا تو اسے جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ گاڑی اندر لے جاتے ہوئے مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پارکنگ لاٹ میں آئی تھی۔ گاڑی سے اتر کے اس نے بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ 3 منزلہ سفید رنگ کی ہمارے سامنے تھی جس کے سامنے ہری بھری باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ نیچے اتری، دھوپ کا چشمہ اوپر کر کے بالوں میں لٹکا دیا تھا اور گاڑی لو کر کے سیدھے چڑھتی ہوئی بلڈنگ کے اندر آ گئی تھی۔ کلاس رومز کا ایریا تھا۔ ابھی صبح تھی اور کچھ اسٹوڈنٹ نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر آفس ایریا کا پوچھا تھا۔ سیدھی جائیں اور کاریڈور میں لیفٹ مڑ جائیں۔ اس نے راستے سمجھا تو صدف کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ کاریڈور میں مڑ کر اس نے ادھر دیکھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آفس ایریا کہاں ہے۔ قریب ایک آدمی اسٹائلش سے سوٹ بوٹ میں ملبوس تھا، فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی طرف بڑی تھی۔ ایکسکیوز می، بات سنے ندیم دوست سے فون پر بات کر رہا تھا کہ اسے نسوانی آواز آئی تھی۔ فون کان کو لگائے ہی مڑا تھا اور ٹھٹکا لڑکی کافی تھی مگر قدرے پریشان تھی۔ جی فرمائیے، اس نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا آفس ایریا کہاں ہے؟ آفس ایریا تو یہیں پر ہے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ندیم نے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فون نے اس نے بند کر کے جیب میں ڈال دیا تھا۔ میں نیو ٹیچر ہوں، یہاں اپوائنٹ ہوں، میری یہاں جاب کا آج پہلا دن ہے۔ تو آپ ہیں وہ؟ اس نے سرتا پیر سے دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ وہ خوبصورت تھی، میرا نام ندیم ہے اور میں بھی یہاں ٹیچر ہوں۔ اچھا، میرا نام صدف ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ابھی آفس تو نہیں کھولے اور پتہ نہیں آپ کو کون سا آفس دیا جائے گا، تب تک آپ چاہیں تو میرے آفس میں بیٹھ سکتی ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ آئیے، یہاں باہر تو نہ بیٹھی رہیں گی، آپ آفس میں چلیں گے، ہم کولیگس بھی ہیں۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد اس کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ ساتھ چلتے ہوئے آفس تک آئے تھے۔ ندیم دروازہ کھولنے لگا تو اپنا بیگ تھامے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھنے والے پرفیوم کی ہلکی سی مہک ندیم کو آئی جسے لمبا سانس لے کے اس نے اپنے اندر جذب کیا تھا۔ اس کے وجود میں ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اسے لیے اپنے اندر آ گیا۔ دروازہ خود ہی بند ہو گیا تھا۔ بیٹھ جائیں، اس نے اشارہ کیا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور بیگ کندھے سے اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ جی تو صدف، اپنے بارے میں ذرا بتائیں، وہ کچھ ہی دور صوفے پر بیٹھے ہوئے بولا تھا۔ وہ پرکشش تو تھی، ندیم نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ تکے نقش، شفاف چہرہ اور بے حد متوازن بدن، ندیم کا دل اس کی طرف کھینچے چلے جانے لگا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ایسی حسن کی تلاش تھی۔ وہ اسے بتانے لگی اپنی تعلیم کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں۔ وہ بظاہر دلچسپی سے سنتا رہا مگر اس کی نظر صدف کے چہرے اور جسمانی خدحال میں الجھی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد رحیلہ سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی اور اب دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گیا تھا جس میں اسے کبھی مشکل نہ ہوئی تھی۔ اپنے اندر کے انسان کو بڑی کامیابی سے چھپائے رکھتا تھا۔ کئی عورتیں تھیں جن کے ساتھ اس کے تعلقات رہے تھے اس یونیورسٹی میں اور کچھ باہر، لیکن کچھ عرصے سے کوئی بھی نہ تھی اور اسے رحیلہ پر گزارا کرنا پڑا تھا۔ صدف کو دیکھ کر اس کے جذبات امڑ لانے لگے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ چور نظروں سے گاہیں باہیں سے دیکھتا رہا۔ اس کی کمر کے پاس سے قمیص قدرے تنگ تھی جس نے اس کی پتلی کمر کو جکڑ لیا تھا۔ وہ اسے کافی دیر باتیں کرتا رہا اور اسے نگاہوں میں سموتا رہا۔ وہ اسے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ پھر آفس کھل گئے اور وہ باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آیا۔ میں صدف، یونیورسٹی میں پھر سے خوش آمدید، آپ بہت خوبصورت
آپ بہت خوبصورت اضافہ ہو ہماری یونیورسٹی میں۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ بولا تو ہلکا سا جھپکی اور مڑ کر اسے بغور دیکھا تھا۔ آپ کو آفس مل جائے تو بتانا، آپ کا آج کا لنچ میری طرف سے ہوگا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، آفس تو مل جائے نا مجھے پہلے، پھر میں سب سے مل لوں، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے باہر نکل گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی چال میں ایک توازن تھا، قمیض قدرے چست اور اس کا نازک سا بدن نمایاں ہو رہا تھا۔ ندیم کی نظریں جم کر رہ گئی تھی، اسے چھونا چاہتا تھا۔ صدق ندیم کے آفس سے نکل کر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے آفس کی طرف بڑھی۔ وہ کافی دیر اس کے آفس میں بیٹھی رہی تھی۔ نئی جگہ پر آنے کے بعد عجیب سی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، مگر ندیم سے بات کر کے اسے لگا کہ وہ کافی عرصے سے یہاں پر ہے۔ وہ اس سے کافی سلجھا ہوا لگا تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے وہ متاثر ہوئی تھی۔ وہ دھیمے انداز میں بات کرتا تھا اور عجیب طرح کی کشش تھی جس سے وہ مانوس ہو گئی تھی۔ ندیم کی عمر کتنی ہوگی، شادی ہوئی ہوگی یا نہیں، 30 یا 35 تک کا لگتا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ چلو پوچھ لوں گی، یہی سب سوچتے ہوئے وہ آفس میں داخل ہو گئی تھی۔ 10 بجے تک رحیلہ نے گھر کے ضروری کام نپٹائے، پھر واش روم میں گھس گئی تھی اور شاور لینے لگی۔ اس کے بدن کو ندیم نے کئی زخم دیے تھے جن پر پانی پڑنے سے اسے جلن سی ہونے لگی۔ نہانے کے بعد اس نے وارڈروب سے میرون کلر کا ایک سادہ سا سوٹ نکال کر پہنا۔ اسے کہیں باہر جانا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا اور شیشے کے سامنے آن کر کھڑی ہو گئی۔ شادی سے پہلے وہ ایک شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ اس کا شاداب چہرہ اور بڑا بڑا دلکش بدن اسے سب کی نظروں کا مرکز بنا دیتا تھا۔ شادی کے بعد اس کے مزاج کی شگفتگی، چہرے کی رونق قدرے ماند پڑ گئی تھی، گالوں پر ہلکی سی پلاہٹ آ گئی تھی اور آنکھوں میں یاسانیت آ گئی تھی۔ کچھ عرصے سے اس نے بننا سنورنا کم کر دیا تھا اور لیے دے حلیے میں رہنے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ ایک بھرپور جوان اور دلکش لڑکی تھی۔ شادی کے کئی سال بعد بھی بچے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کا توازن برقرار تھا۔ ذرا سی تیاری کے بعد اس کا چہرہ نکھر آتا تھا۔ اسے بچوں کی چاہ تھی، مگر ندیم کو بچوں کے نام سے ہی چڑ تھی۔ رحیلہ نے ایک بار دبی زبان میں سے بچوں کے بارے میں بات کی جسے اس نے انسنا کر دیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اوڑھ کے جوتے پہنے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ مختصر سے لون قبول کرتے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ 3 کمروں، اٹیچ باتھ، کچن، چھوٹے سیلون اور پورچ پر مشتمل یہ مکان پیرنٹس کی طرف سے ملا تھا اور ان دونوں کے لیے کافی تھا۔ سبز رنگ کا خوبصورت سا آہنی دروازہ کھول کر وہ باہر آئی۔ دروازہ لوک کیا، دوپٹہ سنبھالتی کشادہ گلی میں ایک طرف چل پڑی تھی۔ کچھ ہی دور آ کر وہ ایک مکان کے سامنے آ کر رکی تھی اور آہستہ سے اپنی انگلی کا کال بیل کے بٹن پر رکھی تھی۔ اندر کہیں گھنٹی بجی تھی۔ اس نے انگلی کچھ دیر دبائے رکھی تھی۔ چند لمحے بعد قدموں کی چاپ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی سنائی دی تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ سے کھلا۔ رحیلہ نے اوڑھنی کو ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا۔ الجھے حلیے میں سامنے والے 24-25 سال کے ایک لڑکی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ اس نے رحیلہ کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی چمک آئی تھی۔ امینا خالہ ہے گھر پر؟ رحیلہ نے اس کے کھلے گریبان کو نظر انداز کرتے پوچھا تھا۔ جی ہیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کہاں ہے؟ مجھے ان سے کچھ کام ہے۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے کہا اور ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ کہاں ہے خالہ؟ اس نے ادھر نگاہیں دوڑاتے پوچھا تھا۔ اندر روم میں ہے، آپ وہیں چلی جائیں۔ وہ اس کے بالکل پیچھے آ رہا تھا۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مکان بھی ان کے گھر سے ملتا جلتا ہی تھا۔ اس سوسائٹی کے تمام مکانات کو تقریباً ایک ہی انداز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اندر ایک ڈھیر عمر خاتون صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھی تھی۔ وہ ریٹائرمنٹ پروفیسر تھی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی تھی اور اٹھ کر اسے گرم جوشی سے گلے لگا لیا اور گال چومے تھے۔ بیٹا تم یہاں آؤ، بیٹھو۔ اسے صوفے پر بٹھائے ہوئے بولی تھی۔ رحیلہ سمٹ کر ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں خالہ، بس جی نہیں ہوں، اس پہاڑ لہجے میں بولی تھی۔ آپ سے ایک کام کا بولا تھا، رحیلہ نے پہلو بدلتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ قدرے تبدیل ہوا تھا۔ بولے نا خالہ، کام کیا آپ نے میرا؟ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا تھا۔ نہیں رحیلہ، انہوں نے ٹھہرے انداز میں پوچھا تھا۔ تم خود کو سنبھالو، نشہ امیز چیزیں اور ادویات تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ رحیلہ ہونٹ بھی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ندیم کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اعصابی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ کچھ دن پہلے جب امینا خالہ اس کے گھر آئی تو رحیلہ نے ان سے اپنے دکھ سکھ بانٹے تھے۔ تب انہوں نے اسے ایک دوا لا کر دی تھی جس کی ایک خوراک لینے کے بعد رحیلہ نے بہتر محسوس کیا تھا۔ وہ دن بھر سوتی رہی اور رات میں بھی اس کے حواس پر پرلطیف سی دھند سی چھائی رہی تھی۔ یہ نشہ آور دوا کا سرور تھا۔ وہ سب کچھ بلائے رہی۔ تب اس نے انہیں کہا کہ وہ اسے مزید دوا لا کے دے۔ ہاں، وہ چیزیں نہ استعمال کرو بیٹا، تمہیں لت پڑ جائے گی۔ امینا خالہ نے کہا۔ پر جانے دے خالہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تلخی سے بولی تھی۔ میں نے کچھ کتابیں منگوائی تھی جو میں تمہیں دینا چاہتی تھی، وہ پڑھو تم اور اپنا دھیان بھٹکاؤ۔ کتابوں سے میرا کیا بھلا ہوگا خالہ؟ مجھے لگا آپ نے کام کر دیا ہوگا، تبھی میں آئی ہوں۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ ارے وہ نشہ والی کوئی چیز تھی جو کاشف لایا تھا میرے لیے۔ کاشف ان کے بیٹے کا نام تھا جس نے رحیلہ کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ میں جوڑوں کے درد کے لیے دوا کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ اس سے آرام آتا ہے، جو ایک وقت کے لیے میں نے تمہیں دی تھی۔ تمہیں خدا نخواستہ کیوں ضرورت پڑے گی؟ اس کی چھوٹی بچی ہو تم، تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ انہوں نے خفگی سے کہا تھا۔ ضرورت ہے خالہ۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور بٹا سرکا دیا۔ اس کی گردن اور گلے کا حصہ ریا ہوا تھا۔ خالہ نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر تاثر ابھر آیا تھا۔ یقیناً انہوں نے اس کے جسم کے ظاہری حصوں پر نوچے جانے کے نشان دیکھ لیے تھے۔ اس کا بدن ایسے نشانوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے خالہ، اس سے زیادہ
ٹارچر وہ میری روح پر کر چکے ہیں، ورنہ میں یہ خوشی خوشی سہ لیتی۔ اس نے دوپٹہ برابر کیا تھا۔ میں سمجھ رہی ہوں رحیلہ، مگر تم اپنے حالات سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، جو بزدلی ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تھی، دیکھو تمہارا حلیہ کیسا ہو رہا ہے، تم اتنی پیاری ہو، ذرا بن ٹھن کے رہا کرو، نئے لباس میں خوبصورت ہو کر اپنے مرد کو اپنی طرف راغب کرو، ایسے کہ اسے تمہارے سامنے سب کچھ بیکار لگے۔ اس کے دل میں اپنی محبت جگا، وہ خاموشی سے سننے لگی تھی۔ تم تو پیار کرتی ہو نا اسے؟ اس نے آنکھوں میں تاثر اس بات میں سر ہلا دیا تھا، تب بھی تمہارے رویے سے متاثر ہو کر تمہیں پیار کرنے لگے گا۔ اچھا خالہ، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے یقین ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ دبایا، اس کی آنکھوں میں امید کی جوت جاگ گئی تھی۔ ہاں کچھ کتابیں ہیں، وہ بھی تم بڑو کاشف سے منگوائی تھی میں نے تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے دے دیں، اس نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خالہ نے اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ رحیلہ کو وہ کتابیں لا دو بیٹا، انہوں نے کاشف کو مخاطب کیا، جو کمرے کے باہر کرسی ڈالے بیٹھا ہوا تھا اور اٹھ کر اندر کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ رحیلہ دبے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور کتابیں لیے اس کی طرف آیا تھا۔ یہ لو، اس نے کتابیں رحیلہ کی طرف بڑھائی۔ امینا خالہ واپس کمرے میں جا چکی تھی۔ شکریہ، وہ بولی اور کتابیں تھام لی تھی۔ 3 کتابوں کا سیٹ تھا۔ سنو، تمہیں ڈرگس چاہیے نا؟ وہ اس کی طرف ذرا جھک کر راستانہ انداز میں بولا تھا۔ رحیلہ چونک پڑی، شاید وہ کمرے سے باہر بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں لا کر دے سکتا ہوں۔ رحیلہ نے اسے بغور دیکھا۔ اس کے گریبان کے کئی بٹن کھلے ہوئے تھے، جن سے اس کا بالوں بھرا سینہ آیا ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس گھر میں اکثر آتی رہتی تھی اور کاشف سے آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا، مگر زیادہ بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی، اس کا رازدار بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لا دو مجھے۔ بالآخر وہ بولی تھی، ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہوگی۔ کاشف بولا تھا، کیسی شرط؟ وہ الجھی تھی۔ کاشف نے اسے سرتا پیر دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ میں بتا دوں گا شرط، تمہیں بس کل آنا ہوگا ہمارے گھر۔ ابھی بتا دو شرط۔ وہ بس ضد ہوئی تھی، نہیں ابھی تم جاؤ، کل آنا، میں بندوبست کرتا ہوں۔ وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ رحیلہ نے منہ بنایا اور باہر آ گئی تھی۔ صدف اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، جو اسے آج ہی دیا گیا تھا۔ وہ سب ٹیچرز کولیگ سے ملی تھی۔ ندیم اور ایک اور ٹیچر رفعت سے تو کافی گل مل چکی تھی۔ مجموعی طور پر پہلا دن کافی اچھا گزرا تھا۔ ابھی چھٹی ہونے والی تھی۔ صدف نے کلائی پر بندھی نازک سی گھڑی دیکھی، چھٹی ہونے میں 5 منٹ تھے۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آف کیا اور بیگ کندھے پر لٹکا کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اپنی جھونک میں تیز سے باہر نکلی اور کوریڈور میں آتے ندیم سے ٹکرا گئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ پختہ فرش پر زور سے گرتی۔ ندیم نے اسے تھام لیا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ سوری، وہ بنا دیکھے اچانک کمرے سے میں نکلی۔ صدف اس سے الگ ہوتے ہوئے ہرکلا کر بولی تھی۔ اس کے گال تمتما اٹھے تھے۔ کوئی بات نہیں، ندیم نے دوستانہ انداز میں کہا تھا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ صدف نے اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ اس کے بازو میں وہ چلی گئی تھی اور اب اس کے سامنے شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ 29 سالہ زندگی میں وہ صنف مخالف کے کبھی اتنے قریب نہیں آئی تھی۔ اس کی سانسیں پھول سی گئی تھی۔ آفس مل گیا آپ کو؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی مل گیا ہے، اس نے آستگی سے کہا تھا۔ اچھا، اور آپ نے آج میری لنچ آفر بھی قبول نہیں کی؟ اس کے آفس کے دروازے پر کھڑا بول رہا تھا۔ سب سے ملتی رہی، آفس کی سیٹنگ کرتی رہی، موقع ہی نہیں ملا۔ خیر کوئی بات نہیں، کل آپ کو سب کی ٹیچر ویلکم پارٹی دیں گے، اس نے کہا تو صدف نے سر اس بات میں ڈرا دیا تھا اور نگاہیں اٹھا کر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھکا لی تھی اور وہ رفعت کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس دن وہ گھر میں امی کے ساتھ کام نپٹا کر کمرے میں آئی۔ سونے کے لیے لیٹی تو اسے ندیم سے ٹکرانا پھر یاد آیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ کسی مرد کے کبھی اتنا قریب نہیں کی تھی۔ اپنی تعلیم اور فیملی کو ترجیح دیتے ہوئے کئی رشتے ٹھکرا چکی تھی اور ندیم شادی شدہ تھا، یہ اس نے پتہ چل چکا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیا شادی شدہ مرد بھی پسند آ سکتا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا تھا اور خود کو ملامت کی تھی۔ کل اسے ویلکم پارٹی دی گئی تھی۔ اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ رحیلہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے امینا خالہ کی باتوں کا گہرا اثر لیا تھا اور نکسک سے تیار ہوئی تھی۔ شفون کی ایک عمدہ زرد رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور کافی محنت سے کیا گیا میک اپ تھا۔ بال اس نے سلیقے سے پوچھ پر ڈالے ہوئے تھے۔ وہ کچھ سال پہلے کی رحیلہ لگ رہی تھی۔ ساڑی نے اس کی قیامت خیز بدن کو نمایاں کر دیا تھا۔ بلاؤز کا گلا کچھ حد تک گہرا تھا، جس نے اس کے پلوں سے ڈھانپ رکھا تھا، مگر جس کے لیے تیاری کی گئی تھی وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا اور تپائی پر فون اٹھایا تھا۔ ندیم کا نمبر ڈال کر کے اس نے فون کان پر کے پاس رکھا تھا۔ کال جاتی رہی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مایوس ہوئی لیکن کال پھر سے ملا دی۔ اس بار آگے سے کال کاٹی گئی تھی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ مصروف ہوں گے شاید، اس نے خود کو دلاسا دیا تھا، لیکن ندیم رات تک گھر نہ آیا اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا تھا۔ ڈنر کے نام پر رحیلہ نے 2 رقمیں ذہن مار کر کھائے اور کپڑے بدل کر سلیپنگ گاؤن پہنا، منہ دھویا، محنت سے کیا گیا میک اپ واش بیسن میں بہا کر وہ اب سجدہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ یہ سب اس کے برداشت سے باہر تھا۔ وہ کل کاشف سے ملنے کا ارادہ کر چکی تھی، جس نے کسی شرط کا ذکر کیا تھا۔ پیسے ہی مانگے گا، دے دوں گی، اس نے سوچا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شرط کیا ہوگی۔ آپ رات کو کس وقت آئے تھے؟
راحیلہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ جس وقت میرا دل کیا واپس آ گیا، تم یوں روایتی بیویوں کی طرح مجھے فکر مند نہ جتایا کرو۔ اس نے تلخ انداز میں اسے جھاڑا تھا۔ مجھے سچ میں فکر تھی ندیم، میں سوئی نہیں بہت دیر تک آپ انتظار۔ بس اس نے ہاتھ اٹھا کر تشنگی سے اس کی بات کاٹی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے فکر مند ہونے کی، میں جب آیا تم مزے سے سو رہی تھی، اب مجھے جتا رہی ہو تم، آپ کو ہر بات میری غلطی لگتی ہے، اس نے قدرے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ وہ دان پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے وہ ڈری تھی۔ بہت زبان چڑھ رہی ہے نا تمہاری، اس نے رحیلہ کا بازو تھام کے بری طرح سے مروڑا تھا، اس کی کمر سے لگایا تھا۔ وہ تڑپی بازو سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ ندیم چھوڑو، میرا بازو ٹوٹ جائے گا، وہ درد سے چلائی تھی۔ اب بولو، چلاؤ اپنی زبان۔ یہ گز بھر کی لمبی زبان اس کے کان کے قریب کرایا تھا اور بازو پر دباؤ بڑھا دیا۔ وہ مچلنے لگی تھی۔ ندیم پلیز چھوڑے مجھے، اف میرا بازو ٹوٹنے لگا ہے، وہ کر رہی تھی۔ آئندہ اپنی کالی زبان بند رکھنا میرے سامنے، ورنہ کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس نے رحیلہ کا بازو چھوڑ کر اسے دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا کر گری تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا بازو ٹنڈولا تھا۔ کھچاؤ کی وجہ سے درد ابھی بھی ہو رہا تھا۔ وہ بازو سے لانے لگی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے سارے ٹیچر چھوٹے سے ہال میں نما کمرے میں جمع ہوئے تھے۔ یہاں صدف کو ویلکم پارٹی دی گئی تھی۔ کئی فیمیل ٹیچر بھی تھیں، لیکن وہ سب میں نمایاں تھی۔ ندیم ایک کرسی پر بیٹھے سے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈارک براؤن کلر کی اسٹائلش لمبی سی قمیض اور جینس میں اس کی شخصیت نکھری آئی تھی۔ اس کی نگاہیں ندیم سے چار ہوئی تو وہ مسکرائی تھی، اس کی طرف آئی تھی۔ کیسے ہیں ندیم صاحب؟ وہ اس کے قریب ہی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ یہ میرے نام کے ساتھ صاحب کا دم لگانا بند کر دیں۔ میرا نام ندیم ہے، مجھے ندیم ہی بلائیں۔ وہ اسے نگاہوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دوپٹہ پہنے ہوئی تھی مگر اس کے بدن کی اٹھان چھپانے نہیں چھپ رہی تھی۔ ندیم نے اسے نکھے سے دیکھا تھا۔ اس کے درچے ہوئے لب، چھوٹی سی ناک، کتابی چہرہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ اسے پانے کی خواہش اس لمحے اور بڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں لگا لوں گی ندیم، وہ سادگی سے بولے۔ ندیم نے سر ہلایا تھا۔ مجھے اس طرح کی پارٹیز پسند تو نہیں ہے، لیکن یہاں کا اصول ہے تو ٹھیک ہے، وہ بول رہی تھی۔ چھوڑیں، انجوائے کریں آپ، ویلکم ہے آپ کا یہاں پر، اسے دیکھتے ہوئے بولا اور پلیٹ سے کبابوں کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھا تھا اور چائے کا کپ ہونڈوں سے لگایا۔ نگاہ اپنی صدف پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں کچھ اور فیمیل ٹیچر نے صدف کو اپنی طرف بلایا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے دور جاتا ہوا دیکھتا رہا، اس کی چال پر غور کرتا رہا۔ پارٹی اچھی تھی، صدف کو کافی مزہ آیا تھا۔ تقریباً سب سے ہی اس کا تعارف ہو گیا تھا۔ ابھی وہ پوری یونیورسٹی میں اپنا پہلا لیکچر دے کر آفس میں آئی تھی۔ اپنا پی سی آن کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں ہوا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس کم ان، اس نے کہا۔ ندیم اندر آیا تھا۔ یا ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ اس نے پوچھا تو نہیں ندیم، آج میں فری ہوں، وہ پی سی کے ساتھ الجھے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی طرف دائیں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی کام نہیں تھا، سوچا تم سے دو باتیں کر لوں۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اسے کمپیوٹر کی پی سی کے ساتھ الجھا دیکھ کر اس نے دریافت کیا تھا۔ یہ اوپن نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، رکو مجھے دیکھنے دو۔ وہ اٹھ کے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کی کرسی کے قریب جھکتے ہوئے ٹیبل کے نیچے پڑے کیبلز کے ساتھ کھٹر پٹر کرنے لگا۔ اس کے بالکل قریب تھا، یوں کہ اگر وہ اپنا گھٹنا ذرا سا بھی بائیں کرتی تو ندیم کے بازو سے مس ہو جاتا۔ اتنے قریب آ کر وہ پھر سے بے چین ہوئی تھی۔ ہاں اب دیکھو، وہ چند لمحے بعد سیدھا کھڑا ہو کر بولا اور اپنا ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پر رکھا۔ اب کی بار جب صدف نے آن کا بٹن دبایا تو اسکرین ایک جھماکے سے روشن ہوئی تھی۔ شکریہ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ تار نکل گئی تھی، وہ لگا دی تو آن ہو گیا۔ اچھا، مجھے نہیں دکھائی دی، وہ قدرے شرمسار سی بولی تھی۔ تم اینک لگاؤ تب دکھائی دے گا، وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگاتے ہوئے بولا اور صوفے پہ جا کر بیٹھا تھا۔ صدف نے کرسی اس کی طرف موڑی۔ اس کے دل میں خود برسی ہو رہی تھی۔ رات کو بھی وہ کافی دیر سے اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اب پھر سے سامنے تھا، وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں سوچا تھا، ندیم آپ شادی شدہ ہے نا؟ وہ اس اچانک سوال پر چونکا تھا۔ ہاں، بدقسمتی سے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ بدقسمتی سے کیوں؟ اس نے بھویں اچکائی تھی۔ کیونکہ یہ مجبوری کا سودا ہے، ورنہ وہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جا سکے۔ شاید جلد ہی ہمارے راستے جدا ہو جائیں۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکڑے تھے۔ اسے ندیم سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اتنے چارمنگ آدمی کو شریک حیات اچھی نہیں ملی تھی۔ مجھے ایک اور لڑکی پسند ہے۔ کون؟ وہ ناسمجھ سے بولی تھی۔ ہے ایک، وہ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری شادی بھی تو نہیں ہوئی؟ ہاں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر تھی، وہ قدرے افسردگی سے بولی تھی۔ کتنے سال کی ہو تم؟ لڑکیوں سے عمر نہیں پوچھتے، اس نے تنبیہ کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا، نہیں پوچھتا، تم ویسے ہی بتا دو، 29 کی ہو جاؤں گی اس مہینے، وہ سادگی سے بولی تھی۔ 29 کی لگتی تو نہیں ہو؟ ندیم کی دھیمی آواز میں بولا تو وہ سرخ ہوئی تھی۔ پھر کتنے کی لگتی ہوں؟ 25 کی۔ جی نہیں، اتنا بھی جھوٹ نہ بولیں، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ اچھا ذرا تم کھڑی ہو جا۔ کیوں کھڑی تو ہو، پہلے یہ لے۔ ہوگی کھڑی؟ میں نے غلط کہا ہے کیا؟ تم 25 کی نہیں 20 کی لگتی ہے، وہ اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ اس کا چہرہ حیا سے لال ہو گیا تھا۔ بہت بدتمیز ہے آپ، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ میں بدتمیز ہوں اور تم خوبصورت ہو، وہ بے باکی سے بولا تھا۔ صدف اسے دیکھتی رہ گئی تھی، اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی اور اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ شادی نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس کے کچھ جذبات نا آسودہ رہ گئے تھے جو اب سر اٹھانے لگے تھے۔ رحیلہ پھر امینہ خالہ کے گھر آئی ہوئی تھی، لیکن اس بار اس کا مقصد خالہ سے ملنا نہیں بلکہ کاشف سے ملنا تھا۔ وہ دبا لینا چاہتی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا، اسے دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ اندر آ جاؤ، اس نے کہا تو رحیلہ نے اندر قدم رکھے تھے۔ خالہ کہاں ہے؟
اس نے دریافت کے اندر سو رہی ہیں کمرے میں۔ اس نے بے پرواہی سے کہا تھا وہ آج بھی کل کے جیسے حلیے میں ہی تھا، جینس پھٹی ہوئی تھی اور شرٹ کے بٹن تو شاید وہ باندھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت سوئی ہوئی ہیں؟ رحیلہ نے قدرے حیرت سے پوچھا تھا۔ دوپہر ڈھلنے میں لگی تھی اور موسم قدرے خوشگوار، بادلوں نے سورج کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے جاگ رہی ہوں، پر تمہیں سے ملنا ہے کیا؟ وہ رک کر اسے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے تم سے ملنا ہے، تم جلدی سے وہ چیز مجھے دو، پھر میں چلی جاؤں گی۔ وہ بولی تھی ٹھیک ہے، یہاں کمرے میں آ جاؤ۔ کمرے میں کیوں؟ وہ بھڑکی تھی۔ ارے ڈرو مت، اندر آ جاؤ، اندر دیتا ہوں۔ وہ ڈری سی اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ کاشف نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ رحیلہ دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ کیوں گئی ہو؟ واپس مڑے سے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچا تو وہ کسمس آئی تھی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا، ایک سنگل بیڈ پڑا ہوتا جس کے ساتھ تپائی تھی۔ اس کے عین سامنے ایک کرسی اور کمپیوٹر پڑا ہوتا جس کی اسکرین اس تاریک کمرے میں بھی فیشن کے رسالے بکھرے پڑے تھے، لیکن جن میں لڑکیاں نیم اوریا پوز بنائے کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ چھوڑو ہاتھ، اب جلدی سے دو، وہ ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی اور کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے نصب ٹیبل کی طرف بڑھا تھا اور ٹیبل کے دراز کھول کر کئی چیزوں کے نیچے سے ایک چھوٹا سا پیکٹ برآمد کیا تھا۔ یہ ہے تمہارے کام کی چیز، وہ پیکٹ اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں سفید رنگ کا سفوف تھا۔ رحیلہ نے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ ایک دم پیچھے کر لیا۔ نہ ایسے نہیں، وہ بولا تھا، تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کی شرط ہوگی؟ اس نے رحیلہ کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بولو، کیا شرط ہے؟ پیسے میں لائی ہوں، یہ لو۔ اس نے مٹھی میں پکڑے نوٹ اس کی طرف بڑھاتے تھے۔ کتنے کا ہے یہ؟ جلدی بتاؤ، ندیم آنے والے ہوں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، کچھ اور شرائط ہے میری۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے تیرنے لگے تھے۔ وہ اس کے اور قریب سرکا تھا۔ کیا ہے بتاؤ؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں میں چھپا پیغام صاف پڑنے لگی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ بن بولے سمجھ گئی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ پتہ ہے کتنے چھوٹے ہو تم مجھ سے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، 4 سال چھوٹی ہو تم۔ 4 سال چھوٹا ہوں تم سے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ نہیں، ایسا نہ سوچنا بھی مت، میں شادی شدہ ہوں، اب راستہ دو مجھے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا کندھوں پر جھڑکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے کاشف پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اچھا رکو۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر کاشف لپک اس کی طرف آیا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ یہ لو، لے جاؤ، یہ کوئی شرط نہیں ہے میری۔ اس نے پیکٹ رحیلہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اب کیوں دے رہے ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ سوری، شرط کے لیے میں ذرا بہک گیا تھا۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ رحیلہ نے اس کا بغور چہرہ دیکھا تھا۔ یہ لو، پر ایک وقت میں زیادہ مت لینا، 1 ہفتے کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ رحیلہ نے پیکٹ لے کر پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور باہر نکل گئی۔ وہ للچائی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے پیکٹ دیا تھا۔ جب وہ اسے استعمال کرتی تو اس کی عادی ہو جاتی اور جب وہ ختم ہو جاتا تو مزید کے لیے وہ کاشف کا ہی رخ کرتی، پھر وہ اسے اپنی ہر شرط منوا سکتا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ صدف کو یونیورسٹی میں آئے کئی دن ہو چکے تھے اور اب وہ یہاں کے ماحول میں کافی ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ سبھی سے جان پہچان ہو گئی تھی اور کچھ لوگوں سے طبیعت تکلفی ہونے لگی تھی، جن میں ندیم بھی شامل تھا۔ وہ اکثر فارغ اوقات میں اس کے آفس آ جایا کرتا تھا، دیر تک باتیں کرتے۔ اس وقت بھی لنچ بریک ہونے میں دیر تھی۔ دستر دیکھ کر وہ اندر آیا تھا، مسکراتے ہوئے اس کے داہنے طرف صوفے پر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے بیٹھنے کے لیے اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں، بیٹھ جاؤ۔ تھکی ہوئی سی مسکراہٹ لیے بولی تھی۔ ندیم نے اسے غور سے دیکھا۔ تھک گئی ہو؟ ہاں، آج تھک گئی ہوں، اتنا سارا کام کرنے کی عادت نہیں ہے نا، اور مسلسل کلاسز لیتی رہی ہوں۔ یہ تو ہے، چلو میں دور کر دوں تمہاری تھکن۔ وہ کیسے؟ اس نے سوالی نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھتی جاؤ، وہ بولا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کی کرسی کی پشت پر آ گیا تھا اور آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے تھے اور دوپٹے کے اوپر سے ہی اس کی گردن اور کندھے کے پٹوں کو انگلیوں میں دبانے لگا تھا۔ صدف نے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھوں پر سرکتا محسوس کر کے اس نے سنسنی سی ہونے لگی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ ندیم بس کرے، وہ بمشکل بولی تھی، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے کندھوں اور گردنوں کو پیچھے سے نرمی سے انگلیوں میں دباتا رہا۔ وہ بے قرار ہوئی۔ اس کے لمس میں کچھ تھا جو اسے بے قرار کر رہا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی ہونٹ بیچ کے بیٹھی رہی، پھر اس نے ہاتھ ہٹا دیے۔ چلو اب لنچ کے لیے، وہ بولا۔ صدف خود کو سنبھالتی اٹھی تھی اور بیگ کندھے پر لٹکایا دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ شہزاد کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظریں ملی تھی، پھر جو ہوا ایک دم ہوا۔ شہزاد نے اسے اپنی گرفت میں لے کر دیوار سے لگایا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن کے اڑے حصے پر رکھ دیے تھے۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے صدف سنسی ہو گئی تھی۔ لنچ بریک ہو گیا تھا اور ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ تھا۔ جب سبھی کینٹین کی طرف جا چکے تھے، اسے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ جا بجا رکھ رہا تھا۔ صدف کے کندھوں پر رکھا پرس سرک کر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بمشکل رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ چند لمحوں میں ہی اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 29 سال جوان جہان لڑکی تھی۔ ملک کی نامور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے یہاں آئی تھی، جس میں اس کا واسطہ کئی لوگوں سے پڑتا تھا، مگر ندیم کچھ الگ تھا۔ اس کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ کوئی نارمل لڑکی نہ ہونے کے باوجود اس نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ اونچا قد، خوبصورت انچھوا بدن اور صاف رنگت، وہ حسین تھی۔ ندیم قلم سے اس پر بے خودی طاری کرتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کنٹین نہیں جانا کیا؟ سرختے چہرے، تیز سانسوں کے درمیان صدف نے اس سے پوچھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ اس کے گرم سانسوں کی تپش
को अपने चेहरे पर महसूस करके बेकरार हो रही थी। नदीम ने अपना हाथ इसके तपते हुए गाल पर रखा और अंगूठे इसके होंठों पर नरमी से फेरने लगा। सदफ के होंठ नींदवा हुए थे। कुछ देर बाद नहीं जा सकते वो और करीब होते हुए बोला था। वो उसकी करब से पिघलती जा रही थी। जिस्म में अजीब सा एहसास बढ़ता जा रहा था। नहीं, अभी चलते हैं, बाद में ब्रेक खत्म हो जाएगी। वो खुद को संभालते हुए बोली थी और खुद को चढ़ा कर बाहर का रुक किया। वो दोनों ऑफिस एरिया से बाहर आए और साथ साथ सीढ़ियां उतरते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे। सदफ ने से देखा, इन दोनों को मिले चंद दिन ही हुए थे। बिलशबा वो एक भरपूर मर्द था। लंबा कद, चौड़े कंधे, मजबूत जिस्म और चमकदार आंखें जिनमें जहानत थी। बोलने का अंदाज में एक ठहराव था। इसने दुपट्टा अपने सीने पर फैला दिया और धड़कते दिल से के हमरा कैंटीन की तरफ जाने लगी। छुट्टी का दिन था। सदफ काफी देर से जागी हुई थी मगर उठने पर दिल राजी ना था। वो कमल में यूं ही दिपकी रही। मामा कई बार आकर इसे उठने का बोल चुकी थी मगर वो रीढ़ बनकर सोई रही थी। इसके फोन की मैसेज टून बज रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर तपाई पर से अपना फोन उठाया, स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। नदीम का नंबर स्क्रीन पर जगमगाया जो गुड मॉर्निंग बोल रहा था। वो मुस्कुराई, उसे जवाबी पैगाम भेजा था। क्या कर रही हो, कहीं घूमने जाएं? आज नया मैसेज मसूल करने के बाद वो सोच में पड़ गई थी, कहाँ जाना है? बिलाखिर इसने रिप्लाई किया, वैसे ही आउटिंग पर। अच्छा ठीक है, इसने कहा। नदीम ने सिर्फ फैमिली पार्क में आने को कहा था। वो किस्मत जिंदगी से उठी और वॉशरूम में जा घुसी। वो मुसलसल नदीम के बारे में सोचे जा रही थी जो उसके हवास पर छा रहा था। वो बेताब थी उसे मिलने के लिए। फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर आई। अम्मी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। वो इनके पास से गुजरते हुए किचन में आ गई और बर्तनों से नाश्ता निकालकर खामोशी से करने लगी। बैरूनी दरवाजे की घंटी बजने की आवाज आई। कोई आया था घर में। पल भर में बच्चों की चहकारियां गूंजने लगी थी। मुस्कुराई जीनत खाला आई थी और जल्दी से नाश्ता खत्म करके बाहर आई थी। खाला अपने दो बच्चों के हमरा लाउंज में बैठी हुई थी जबकि बच्चों ने उधम मचाना शुरू कर दिया था। वो खाला से गले मिली और उनके साथ सोफे पर बैठ गई। कुछ लम्हे इनसे बातें करने के बाद वो अपने कमरे में आकर नदीम से मिलने जाना था। वो वॉशरूम में घुस गई और शावर ले कपड़े बदले हुए बाहर आ गई थी। इसने स्टाइलिश सी स्याह रंग की कमीज और सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। पजामा कदर चुस्त था और इसकी टांगें नुमायां हो रही थी। इस लिबास में वो क़यामत ढा रही थी जिसका से बखूबी अंदाजा था। मैं इसके सामने बैठ गई थी। हल्का सा मेकअप करके इसके बाद वो शीशे में देखकर हल्के से मुस्कुराई थी। छोटा सा पर्स थामा, जूते पहनकर छोटा सा दुपट्टा कंधे पर डाला, दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। इसका रुख लाउंज की तरफ था। हाँ, वो लोग सदफ के लिए आना चाहते हैं। कब तक घर बैठा के रखोगी इसे? लाउंज की तरफ जाते हुए इसने खाला को बोलते सुना। वो ठटकी थी। खाला बिलाशबा इसकी बात कर रही थी। वो लाउंज में दाखिल हुई तो वो दोनों खामोश हो गई थी। सदर ने सवाल नजर से इनकी तरफ देखा था। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी ने पूछा था। दोस्त के घर। इसने जवाब दिया, कुछ देर में आ जाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना। अम्मी ने कहा तो मुस्कुराए बाहर एक गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। नदीम से मिलने के ख्याल से ही से गुदगुदी होने लगी थी। इसने फोन निकाल के मैसेज किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ जा रहे हैं हम? सदर ने बेताबी से पूछा था। वो पार्क तक अपनी गाड़ी में आई थी, फिर वहाँ नदीम की गाड़ी में बैठ गई थी। नदीम ने पार्क के अंदर जाने की बजाय गाड़ी का रुख मोड़ लिया था। हम पार्क में नहीं जा रहे, वो लोग होते हैं वहाँ। नदीम ने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज करते हुए कहा था। फिर कहाँ? वो सोच में पड़ गई तो नदीम ने उसे देखकर मुस्कुराया था। डरो नहीं, तुम्हें अगवान ही करूंगा। वो खफीफ हुई, फिर सर मोड़कर बाहर के मंजर देखने लगी थी। इनका रुख शहर से बाहर की तरफ था। वो चौंकी लेकिन खामोश रही। वो शहर से बाहर आ गए थे। आबादी खत्म हो गई थी। का दुका घर कुछ कुछ फासले पर मौजूद थे। कुछ मजीद दूर आकर जंगल शुरू हो गया था। यहाँ सड़क के दोनों जानिब जंगल, दरख्त ही थे। नदीम ने एक जगह सड़क से उतारी और कुछ दूर जाकर दरख्तों के दरमियान रोक दी थी। वो गाड़ी बंद करके नीचे उतरा। सदफ की तरफ का दरवाजा खोल के बाहर आने का इशारा किया। कैसी जगह है ये मिलने के लिए, बताओ? वो उससे पूछ रहा था। वो आहिस्ते से उतर कर बाहर आए, दरवाजा बंद कर दिया। वो दरख्तों के बस में सूरज की रोशनी वहाँ बेहद कम पहुँच रही थी। अजीब सी जगह है। इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई थी। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? तुम्हें नहीं, प्यारी जगह है। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। चलो बैठो यहाँ, इसने कहा तो वैसे कि हमरा एक साफ सी जगह पर बैठ गई थी। वो इसके बिल्कुल करीब बैठ गया था। तो मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं। हमें यहाँ तन्हाई मैसर ना आती। तन्हाई की क्या ज़रूरत है? इसने आँख उठाकर नदीम को देखा। हम बात तो वहीं भी कर लेते। वो बोली, ना जाने कि वो दिल बेतरा धड़कने लगा था। वो इसके बेहद करीब बैठा हुआ था। अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द के इतने करीब नहीं थी। उसका गला खुश्क होने लगा था। क्योंकि मुझे तुमसे तन्हाई में मिलना है, वो भारी सी आवाज़ में बोला था। उसके बाजू को थाम कर नीम दराज हो गया था। चंद लम्हे यूं ही गुजरे थे। फिर नदीम ने से खींच कर अपने करीब किया। उसके ऊपर ढह सी गई थी। इसकी सांस धोंकनी की तरह चलने लगी थी। तन्हाई की क्या ज़रूरत है? इसने आंख उठाकर नदीम को देखा था। हम बात तो वहीं भी कर लेते। वो ना जाने क्यों इसका दिल बेधड़कने लगा था। वो इसके बेहद करीब बैठा हुआ था। अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द के इतने करीब नहीं आए थे। इसका गला खुश्क होने लगा था। क्योंकि मुझे तुमसे तन्हाई में मिलना था। वो भारी से आवाज़ में बोला और इसके बाजू को थाम कर नीम दराज हो गया था। चंद लम्हे यूं ही गुजरे थे। फिर नदीम ने इसे खींच कर करीब किया और इसके ऊपर ढह सी गई थी। इसकी सांसें
دکھنے کی طرح چلنے لگی تھی۔ ندیم نے اسے ذرا دور کر کے اس کا دوپٹہ جدا کیا اور اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ وہ بےحد بے قرار سی ہو گئی تھی، آنکھیں بند کر کے لمبے سانس لینے لگی۔ ندیم اس کے چہرے سے نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ رہا تھا، اس کے ایک نقش کو چوم رہا تھا، ساتھ اس کا بازو اس کی کمر کو سلا رہا تھا۔ وہ اس کے نازک گلابی ہونٹوں کو چھوتا رہا اور اسے دیکھتے ہی گئی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب لایا۔ صدف نے آنکھیں بند کر لی تھی، اس کے ہونٹ سے لگنے لگے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ صدف کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، دوسرا بوسہ اس سے بھی زیادہ طویل تھا۔ اس کے ہونٹ جیسے آپس میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس لمحے کہیں قریب ہی آواز آئی تھی جسے دونوں نے ہی سن لیا تھا، یہاں کوئی ہے قریب ہی۔ وہ بولا، اس سے ذرا دور ہوا۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، ہونٹ ابھی بھی نیم بات ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ندیم اس جانب بڑھا، وہ خود کو سنبھالتے اس کے پیچھے جانے لگی۔ کچھ دور جا کر ندیم ڈھلوان پر رک گیا تھا اور نیچے دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے اس کے قریب آیا، اس کے کندھے کی اونٹ سے کچھ دور نیچے جھانکا۔ اس کی سانسیں پھر سے گھٹ مٹ ہونے لگی تھیں۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مرد اور عورت خوش پہیلیوں میں مصروف تھے۔ کپڑوں سے وہ دیہاتی نظر آتے تھے۔ عورت کا لباس کچھ حد تک اترا ہوا تھا اور مرد نے اسے دبوچ کر رکھا تھا۔ انداز سے صاف نظر آ رہا تھا یہ عورت کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ واپس پلٹی۔ پچھلی جگہ پر آتے ہی ندیم نے اسے عقب سے بازو میں بھر لیا تھا۔ نہیں ندیم، ابھی گھر جانا ہے۔ پوری سانسوں کے ساتھ وہ بہت مشکل بولی تھی۔ اس کی پوچھ ندیم کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، گھر نہیں جاتے، جو تم نے دیکھا ہے وہ وہاں وہ کرتے ہیں۔ اس نے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کا اشارہ جس طرح تھا اسے یاد کر کے صدف کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ نہیں ندیم، آج نہیں، پلیز ابھی گھر چلتے ہیں۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے آہستہ سے بولی تھی تو ندیم نے لمبی سانس لی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ صدف اس کی گھر سے نکل آئی تھی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلایا اور ندیم کی طرف دیکھا، پھر ہونٹ پیچھے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر آ بیٹھا تھا، گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ کی طرف لایا تھا۔ وہ سیٹ سے پشت لگائے لمبے سانس لیتی رہی تھی۔ ندیم سرشار سا گھر میں داخل ہوا تھا اور صدف کو اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ اس کے کرب کا سرور اس پر چھایا ہوا تھا۔ لاؤنج میں رحیلہ اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی، مسکرائی تھی۔ آ گئے آپ؟ اس نے پوچھا۔ ندیم نے اسے دیکھا۔ اس لمحے سے وہ بالکل صدف ہی نظر آئی تھی۔ وہ صدف سے مل کر آ رہا تھا مگر پوری طرح نہیں ملا تھا، تشنگی ابھی باقی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک جذب سے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے دل و دماغ پر صدف چھائی ہوئی تھی۔ رحیلہ اس کے کشادہ سینے سے لگی بے خود ہو رہی تھی۔ آج اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ ویسے پرانا ندیم لگا رہا تھا، اس پر اپنی محبت برساتا ہوا، اسے اپنے سینے سے بھیجتا ہوا۔ مدہوش سی ہونے لگی تھی ندیم۔ میں کپڑے پریس کر رہی ہوں۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی لیکن ندیم نے سنا نہیں۔ ندیم، کپڑے جل جائیں گے، وہ بولی تو اس سے الگ ہوئی اور اس کی سرخ ہوتے چہرے کو انگلی سے چھوا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ وہ پلٹی اور کپڑے پھر سے پریس کرنے لگی تھی۔ اب اس کے ہونٹوں پر حیا آلود مسکان تھی، شاید اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں اور ندیم بدل گیا تھا۔ وہ کاشف سے نشہ آور دوائی لے آئی تھی مگر اب استعمال کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ندیم کو دیکھا، اسی پر نظر جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ مسکرائی اور جلدی جلدی کپڑے پریس کرنے لگی۔ یہ لے چائے۔ ڈنر کے بعد ندیم لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا جب رحیلہ نے اسے چائے کا کپ تھمایا تھا۔ اس کے قریبی صوفے پر بیٹھ گئی، ایک کشن اٹھا کے اس کی گود میں رکھ لیا تھا۔ ریموٹ دے، میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ نیوز میں کیا رکھا ہے؟ اس نے لاڈ سے کہا تھا۔ یہ لو، تم ہی دیکھو ڈرامے۔ ندیم نے ریموٹ اس کی طرف بڑھایا، چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ آج باہر سے آنے کے بعد سے ہی ندیم کا موڈ خوشگوار تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ریموٹ لیا اور اپنا فیورٹ ڈرامہ دیکھنے لگی۔ اب بس اٹھو، اندر جائیں۔ وہ چائے پیتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی ڈرامہ دیکھ کے۔ اس نے منہ بسوڑا، صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سیدھی طرح چلو اندر، ورنہ اسے گھورتے بولا تھا۔ ورنہ کیا؟ میں ڈرامہ دیکھ کر ہی آؤں گی، وہ بولی تو ندیم نے قریب بڑھا، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جھکا، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، جھک کے اس کے نرم و نازک وجود کو اپنے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ ندیم، وہ چلائی تھی کیا ہے؟ ڈرامہ بھی نہیں دیکھنے دیتے؟ اس نے احتجاج کیا مگر وہ انسنی کرتا ہوا اسے بازو میں بھر کر اندر لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ چھت لیٹی رہی تھی، اسے لٹا کر واپس پلٹا، دروازہ بند کر کے لائٹ دھیمی کر دی۔ وہ اس کی طرف واپس آیا، اس کے ارادے پام کر وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی تھی اور کمبل اوڑھ لیا تھا۔ وہ قریب آ کر بستر پر لیٹ گیا تھا اور کمبل ہٹا کے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ اس کی سینے سے جا لگی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کے نرم ہونٹوں کو بوسہ دینے لگا تھا، وہ اس میں مدہوش ہو رہا تھا، خود کو اس کے حوالے کرنے لگی تھی۔ پیار سے لب اس کے ہونٹوں سے سیراب کرنے لگا تھا، دھڑکنیں بے تاب ہونے لگی تھی، یوں جیسے پیاسے کو پانی مل جائے جو اندر تک اتر کر زندگی بخش دے۔ ہر غم بھلا دے، وہ خود میں گم ہونے لگی تھی، یوں جیسے وہ کہیں کی نہ رہی ہو، اس کی ہستی مٹ چکی ہو۔ یہ بے خودی تھی، عجیب سا خمار تھا، جذبوں کی الگ دنیا تھی۔ اس نے لب بھیج کر بازو اس کی گردن میں حمائل کر دی اور آنکھیں موند لی۔ کچھ دنوں سے ندیم میں آنے والی تبدیلیوں سے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ پہلے کی طرح اس سے بدسلوکی نہیں کر رہا تھا مگر اس کی شراب نوشی کی عادت اسے پسند نہیں تھی۔ اب بھی وہ صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، پیر سامنے ٹیبل پر دھرے تھے، وقفے سے جام منہ سے لگا کر چسکیاں لے رہا تھا۔ اس نے برتن دھوئے، ٹاول سے ہاتھ پونچھے ہوئے باہر آئی تھی۔ ادھر آؤ میری بلبل، اسے دیکھ کر ندیم نے ہاتھ لہرایا تھا، یقیناً وہ کافی پی چکا تھا اور نشے میں تھا۔
ادھر آؤ، یہاں میرے پاس بیٹھو، اس نے بہکی بہکی آواز میں کہا تو وہ اس کے پاس جا کے بیٹھے اور ناپسندیدگی سے اس کے ہاتھ میں پکڑے جام کو دیکھا۔ اتنا کیوں پی رہے ہیں آپ؟ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ کیونکہ میں خوش ہوں، وہ مسکرا کر لہراتی آواز میں بولا تھا۔ اسے کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا، اپنی آغوش میں بھر لیا تھا کہ اس بات کی خوشبو اس کی باہوں میں سمٹ کے بولی تھی۔ دل سینے میں ادھم مچانے لگا تھا، کیونکہ ہم ٹور پر جا رہے ہیں پرسوں میں اور تم۔ وہ نشے میں تھا اور اسے صدف سمجھ کے باتیں کر رہا تھا۔ وہ چونکی، کیا الفول بول رہے ہیں آپ ندیم؟ یہ صدف کون ہے؟ میرا نیا نام رکھ لیا ہے کیا آپ نے؟ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے بولی تھی۔ صدف ہی تو ہو تم میری جان، وہ اسے مزید قریب کرتے بولا تھا۔ وہ وہاں آفس میں تو موقع نہیں ملتا، پر اچھا ہوا تم یہاں آگے، چلو بیڈ روم میں۔ وہ اسے خود سے لگائے کر لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر زرد سی ہو گئی تھی، جسم سے جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی جانب لے کر جا رہا تھا، بے اختیار سے اپنا بازو اس سے چھڑوایا تھا۔ کیا ہوا ہے صدف؟ چلو نا۔ اس نے بازو پھر سے پکڑایا اور لہراتے ہوئے اندر کمرے کی جانب کھینچا تھا۔ وہ بے جان سے اس کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کسی اور کے دھوکے میں اسے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ بیڈ کے قریب لے جا کر ندیم نے شرٹ اتاری، اس کی طرف موڑ کر اسے بازو میں لینا چاہا۔ وہ جھجک کر دور ہوئی اور حیران سا ہوا تھا۔ کیا ہوا صدف؟ وہ رحیلہ کے قریب آیا۔ رحیلہ نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں صدف نہیں ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ندیم اسے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے خمار آلود نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے باہوں میں لے کر بیڈ پر لٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ رحیلہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دھکیلا اور اس سے دور ہوئی تھی۔ میں صدف نہیں ہوں ندیم، میں رحیلہ ہوں، آپ کی بیوی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ تم؟ ندیم ہکلایا تھا۔ اس کا نشہ قدرے کم ہونے لگا تھا اور صورتحال کو سمجھنے لگا تھا۔ اسے کچھ کچھ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ نشے میں اپنا راز فاش کر بیٹھا ہے۔ وہ غصے سے رحیلہ کو دیکھنے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے طنزی انداز میں مسکرائی تھی۔ آپ مجھے صدف سمجھ رہے تھے نا؟ پر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں رحیلہ ہوں، میں تمہیں پیار سے صدف بول رہا ہوں۔ اور اٹھائی سے بولا تھا، بس کریں ندیم، کسے دھوکہ دیں گے آپ؟ وہ درد سے چیخی تھی۔ آواز نیچی رکھو، وہ گرایا، اور اپنی حد میں رہو۔ میں حد میں رہوں ندیم، آپ ہی حد سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ چلائی، آنکھوں کے کٹورے بڑھنے لگے تھے۔ وہ جبڑے بیچ کر اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ اس کے گلے پر رکھ دیا تھا۔ خاموش رہو تمہیں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ پیار سے صدف کہا ہے تو مان کیوں نہیں جاتی؟ رحیلہ کو ایک لمحے کے لیے سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی اب کی بار پوچھ دیوار سے جا لگی، آنکھیں جھلک کے پڑنی تھی۔ وہ اس کی بدسلوکیوں کو سہتی آئی تھی، مگر بے وفائی سہنا اس کے بس کے باہر تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ بولی تھی۔ کرارا تھپڑ اس کے دائیں گال پر پڑا تھا، اس کا کان سنسنانے لگا تھا۔ ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں ندیم آپے سے باہر ہوا تھا اور اپنے پینٹ کی بیلٹ اتارنے لگا تھا۔ وہ سہم سی گئی تھی، اس کے غصے سے وہ دہل گئی تھی۔ بیلٹ اتار کر ہاتھ گھماتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں شراب پی کر سرخ ہو رہی تھی، وہ کافی حد تک نشے میں تھا۔ ندیم ایسے نہ کرے، اس نے التجا کی، مگر شراب کی آواز کے ساتھ بیلٹ اس کے بدن پر لگی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، منہ سے بے اختیار ہلکی سی سسکی نکلی تھی، پھر بیلٹ اس کے جسم پر دواتر بڑھنے لگی تھی۔ وہ بہکے ہوئے لہجے میں اسے گالیاں دے رہا تھا اور اس بیڈ پر گرا کر مار رہا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی چیخیں کراہیں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ اس کے بازو، ٹانگیں، پشت اور کولہوں پر بے تحاشا ضربیں پڑ رہی تھیں۔ ندیم اس کے التجاؤ کا کوئی بھی اثر نہ ہوا تھا اور وہ بیلٹ سے اس کی پشت پر مارتے جا رہے تھے۔ اس کی درد بھری کراہیں بے اثر تھیں۔ آخر تھک کر خود اس نے مارنا ترک کر دیا اور بیلٹ پھینک کر باہر نکل گیا۔ لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور بازو چھل چکے تھے، جس پر نیل ابھر آئے تھے۔ اس کا نازک بدن چور چور ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی سی سک رہی تھی، اس پر ستم توڑ کر گھر سے باہر جا چکا تھا۔ صدف ندیم کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آج اس نے یونیورسٹی جاتے جاتے نہ جانے کیوں اپنا رخ اس کے گھر کی جانب کر لیا تھا۔ گھر کے عین سامنے گاڑی روکی، وہ اتری اور دیوار میں لگی بیل کا بٹن دبایا تھا۔ ندیم اسے اچانک سامنے دیکھ کر کیا بولے گا، وہ دل ہی دل میں سوچ کے مسکرائی تھی۔ کئی گھنٹے بجنے کے بعد دروازہ کھلا اور ایک الجھے ہوئے حلیے والی جوان سی عورت کی جھلک دکھائی دی تھی۔ صدف چونکی تھی۔ جی فرمائیے، اس نے صدف کو سوال نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ندیم صاحب سے ملنا ہے، صدف نے اسے کہا اور اسے بغور دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ندیم کی بیوی ہو سکتی ہے، مگر اس کے حلیے نے صدف کو چونکا دیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس مسرا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ روتی رہی ہو۔ جی وہ گھر پر نہیں ہے، رات کو کہیں چلے گئے تھے، اس نے ہاتھ سے اپنے بازو سے لاتے ہوئے کہا تھا۔ صدف نے اسے بغور دیکھا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، جیسے یوں درد ہو رہا ہو۔ صدف چونکی، اس کے بازو پر پڑے نیل صدف کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کون ہیں؟ صدف نے جھٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا نام رحیلہ ہے، ندیم کی بیوی ہوں، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ صدف کے خیالوں کی تصدیق ہوئی تھی۔ صدف نے اس بات میں سر ہلایا، واپس گاڑی کی طرف مڑی تھی اور دروازہ کھول کے الجھی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ ندیم نے کہا تھا کہ وہ رحیلہ کو اس کے گھر بھیج چکا ہے، مگر وہ گھر پر تھی اور وہ بھی انتہائی ابتر حلیے میں۔ صدف سوچی جا رہی تھی، کیا ندیم نے اسے جھوٹ کہا تھا؟ کیا وہ کچھ چھپا رہا ہے؟ رحیلہ کس حد تک ذمہ دار تھی ان کے جھگڑوں کی؟ اس کا دماغ ان سوالوں کو سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ندیم کے اوپر اس کے اعتماد کمزور ہونے لگا تھا۔
خالہ کہاں پر ہیں؟ نہیں ہے گھر پر، اس نے بظاہر بے پرواہی سے کہا تھا، مگر اس کی نظریں رحیلہ کے وجود پر گڑی ہوئی تھی۔ کہاں گئی ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے کے اندر صوفے کے پاس کھڑی تھی اور بیگ ابھی تک اس کے کندھے سے لٹک رہا تھا۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا اور ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اس الفاظ کی ادائیگی مشکل ہو رہی تھی، شاید اس نے ڈرگس کی کچھ زیادہ ہی ڈوز لے لی تھی۔ مارکیٹ تک گئی ہیں، آتی ہوں گی۔ تم بیٹھو، کاشف نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی کیفیت کو بھانپ گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رحیلہ کا پھیکا سا مسکرائی تھی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ نہیں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تم بیٹھو وہاں پر صوفے پر۔ وہ قریب آیا، بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر صوفے کی طرف لے گیا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ رحیلہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ نشے نے اس کی قوت ارادی کمزور کر دی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر عمل کر رہی تھی۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اور اس پر نکہت سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہیں سو جائے۔ کاشف اس کے قریب ہی صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، جسم پر غنودگی کا غلبہ تھا، بدن سے جیسے جان نچڑ گئی تھی۔ پانی دوں تمہیں؟ اس نے قریب سے کہا تھا اور وہ قریب پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا تھا۔ ایک بازو رحیلہ کے کندھے پر رکھ کر اسے سہارا دے کر سیدھا کیا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ رحیلہ نے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتارے تھے۔ کاشف نے گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ان کا بدن آپس میں مس ہو رہا تھا۔ رحیلہ نے اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹانا چاہا، مگر اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ کچھ کر سکے، مگر وہ کاشف کی حرکتوں کو سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا، وہ بے چین ہونے لگی۔ عجیب سی بے بسی تھی۔ کاشف مجھے گھر چھوڑا، اس نے رک رک کے بمشکل کہا تھا۔ کیا جلدی ہے؟ اس نے کہا اور رحیلہ کو اپنے گوش میں لے لیا تھا۔ وہ بری طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ رحیلہ مزاحمت کے قابل نہ تھی۔ اس کی خاموشی کو شاید کاشف رضامندی سمجھ رہا تھا، اسے اپنے ساتھ لپٹا رہا تھا۔ وہ اس کے گریبان کے کھلے حصے پر اپنے ہونٹ رکھنے لگا۔ رحیلہ کی آنکھیں بھر آنے لگی تھیں۔ اسی لمحے گھنٹی کی آواز آئی۔ کاشف چونکا اور اسے صوفے پر چھوڑ کر باہر کی طرف لپکا۔ باہر سے امینہ خالہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ صوفے پر ایسی گئی تھی، وہ نہ جانے کتنی دیر وہ قدرے بعد سنبھلی تھی۔ امینہ خالہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کاشف کہیں فرار ہو چکا تھا، ان سے باتیں کرنے لگی۔ پھر اس نے انہیں بتایا وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور امی ابو کے گھر جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ صدف نے ڈنر کر لیا تھا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ کمرے میں بجلی کے ہیٹر کی خوشگوار حدت پھیلی ہوئی تھی۔ 10 بجے میں کچھ دیر باقی تھے اور ندیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ابھر کر پورے بدن میں پھیلی تھی۔ پھر اسے ندیم کی بیوی کا خیال آیا۔ شاید ندیم نے اسے غلط بیانی کی تھی، مگر وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس نے سوچا خیر پوچھ لوں گی، ہو سکتا ہے وہ لڑکی جسے میں ملی تھی وہ کافی ابتر حالت میں تھی، وہ اس کی بیوی نہ ہو اور کوئی اور ہو۔ اس نے سوچا تھا 10 بجے سے کچھ پہلے ہی دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، دروازہ کھولا، ندیم اندر آیا تھا۔ صدف نے باہر دیکھا، سبھی کمروں کے دروازے بند تھے۔ سردیوں کی ان راتوں میں باہر کوئی نہ تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، ندیم اندر آیا تھا۔ صدف نے باہر دیکھا، سبھی کمروں کے دروازے بند تھے۔ سردیوں کی ان راتوں میں باہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر جانے کا امکان کم تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تھی کہ ندیم نے اسے بازو میں بھر لیا تھا۔ اس کا بھرا بھرا سانچے میں ڈلا جوان بدن اس کے چوڑے سینے سے مس ہونے لگا تھا۔ صدف نے بے قرار ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ بہت دور رہ لے، ہم ساری دوریاں ختم کر دوں گا اس کمرے میں، اس بیڈ پر۔ صدف کو اس کی سرگوشی سنائی دی تھی، اسے بازو میں لیے بیچ رہا تھا۔ ندیم نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اپنے ہونٹ اس کے نرم رسیلے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے اور نرم منہ پہ تحاشا سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی، کیوں کیا ہوا؟ وہ ٹھٹکا تھا، آپ شادی شدہ ہو تو کیا ہوا؟ میں پسند کرتا ہوں تمہیں، پر آپ کی بیوی ہے۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس لٹانا چاہا، مگر ناکام رہا۔ وہ کئی ہفتوں سے میکے گئی ہوئی ہے، یار نہیں بنتی اسے میری، ندیم نے کہا تو صدف نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ اس کے منہ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں پرسوں گئی تھی آپ کے گھر، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ کسی وقت وہ بے قدرے بوکھلا گیا تھا۔ صبح کو آپ نہیں تھے، دروازہ آپ کی وائف نہیں کھولا تھا، تب وہ تھی گھر پر۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں ہے کئی ہفتوں سے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ندیم نے ڈٹائی سے کہا تھا۔ وہ قدر جھنجھلایا ہوا تھا، اس کے قریب آنا چاہتا تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے۔ وہ قریب پڑا اور دوپٹہ لیتے ہوئے بولی تھی، آپ کو مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے نہیں پسند۔ اچھا سوری، یہاں آؤ۔ ندیم نے اسے بازو سے پکڑا، مگر اس نے خود کو چھڑوا لیا تھا۔ نہیں آپ جاؤ یہاں سے، صدف نے اسے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ صدف ندیم نے کچھ کہنا چاہا، مگر صدف نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ندیم ابھی جائیں پلیز، مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ چند لمحے سے ہونٹ بھیجتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ وہاں قیام کے باقی کے دن بھی ان کے بیچ زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کئی بار صدف کے پاس جاتا، مگر وہ منہ ہاں کر کے جواب دیتی تھی۔ گھنٹی کی مسلسل بجتی ہوئی آواز سے ندیم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنا چاہا، مگر کوئی اسے لپٹا ہوا تھا۔ یہ قریب 25 سال کی سانولی مگر خوبرو سی لڑکی تھی، جسے پچھلی رات چند ہزار کے اور سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ رات کی مشقت کے بعد اب وہ بیڈ پر بکھری ہوئی سی سو رہی تھی۔ ندیم نے اسے خود سے جدا کیا اور رات بھر اپنی وحشت اس پر اتارتا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ برہنہ حالت میں کمبل میں لیٹی ہوئی تھی اور ذرا سا کسمسائی اور کروٹ بدل کر دوسری طرف لیٹ گئی تھی۔ ندیم کی نظر اس کی برہنہ پشت پر پڑی تو اس کی کمر سے کمبل ڈھلک گیا تھا۔ ندیم نے انگلی سے اس کی کمر کی ہڈی کو گردن سے لے کر نیچے تک چھوا تھا۔ گھنٹی ابھی بج رہی تھی، شاید کوئی انگلی بیل پر رکھ کر بھول گیا تھا۔ اپنی توجہ اس لڑکی سے ہٹاتا ہوا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا چپل پیروں میں رستے ہوئے کسی
قدر ڈھولتے قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ شرٹ پہننے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ دروازہ کھول کے اس نے باہر جھانکا۔ باہر مسکین سی شکل والا درمیانی عمر کا ڈاکیا کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پاک خانے والے انداز میں کہا۔ نیند سے اٹھائے جانے پر وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ صاحب آپ کی ڈاک آئی ہے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں پکڑے ہوئے لفافے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ندیم نے لفافہ لے کے دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ واپس اندر کی طرف آیا تھا جہاں اس کی گزشتہ شب کی ساتھی نیند میں مدہوش پڑی ہوئی تھی۔ رحیلہ کو گھر سے گئے ہوئے 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ پرسوں ندیم نے اسے کال کی اور اسے واپس آنے کا حکم دیا تو اس کی تلخ کلامی ہوگی۔ ندیم نے اسے غلیظ گالیاں دے کر فون بند کر دیا تھا۔ تب سے وہ پیشہ ور عورتوں کو کھلانے لگا تھا۔ ایک ہفتے میں یہ تیسری لڑکی تھی۔ وہ واپس بیڈ روم میں آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی وہ خواب کے مزے لے رہی تھی۔ چند لمحے وہ بیڈ کے کنارے پر غائب دماغی خیالوں میں بیٹھا رہا، پھر ہاتھ میں پکڑے لفافوں میں سے ایک چاقی اس میں سے ایک کارڈ نکالا۔ کارڈ کے مضمون پر نظر پڑتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ نیند فوراً اڑی تھی۔ یہ صدف کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ شادی کر رہی تھی۔ دولہے کا نام فہد رضا لکھا ہوا تھا۔ ندیم کے منہ سے بے اختیار صدف کے لیے گندی سی گالی نکلی تھی۔ وہ اس کو حاصل نہیں کر سکا تھا۔ بے حد قریب پہنچ گیا تھا لیکن اب اسے کوئی اور لے اڑا تھا۔ کتیا ہے وہ، گندی نسل کی، وہ بڑبڑایا تھا۔ سامنے تپائی پر سے شراب کی آدھی بوتل اٹھا کر چند گھونٹ لیا۔ آدھی وہ رات کو ہی پی چکا تھا۔ کارڈ کو کارپیٹ پر پھینک اس نے دوسرا لفافہ اٹھایا۔ اسے کھول کر دیکھنے کے بعد اسے پہلے سے بھی بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ خلا کا نوٹیفکیشن تھا۔ رحیلہ نے اسے خلا لینے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل پوری قوت سے دیوار پر دے ماری۔ گالی کا ایک فوارہ اس کے منہ سے چھوٹا تھا۔ اس کی عقب میں لیٹی نیم برہنہ لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ اس نے پوچھا تھا۔ تمہارا ہو گیا؟ اس نے پلٹ کر لڑکی کو ایک گالی سے نوازا تھا جس کا اس نے قطعاً برا نہیں مانا تھا۔ شاید وہ اس کی عادی تھی۔ دفعہ جو یہاں سے، وہ گر جا تھا۔ لڑکی سہم گئی تھی۔ وہ ایک چادر لپیٹ کر باتھ روم کی طرف بڑھی، کپڑے پہن کر باہر آئی۔ اس کا حلیہ قدرے سلجھا ہوا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اپنی محبت کی قیمت وہ رات کو ہی وصول کر چکی تھی۔ ایک نگاہ اس نے ندیم پر ڈالی۔ پھر ضرورت ہو تو کال کر لینا، اس نے کہا۔ ندیم نے شاید سنا ہی نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گئی۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا ہوا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرہ ویران تھا۔ اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑی تھی جو شاید کسی لفافے میں تھا، اب کارپیٹ پر گرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر پڑھا تھا۔ جب زخم پھیل کر ناسور بن جائے تو انہیں کاٹ کر الگ کر دینا چاہیے۔ رحیلہ کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ شاید وہ اس کے اور اپنے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک ہنسیانی کا ایکا لگایا تھا اور کیبن کے پاس جا کر شراب کی نئی بوتل نکالنے لگا تھا۔ اپنے کیے کا پھل سے مل رہا تھا۔ اپنی کسیاحت وہ شراب میں ڈبونا چاہتا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول تھوڑا رومانٹک تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ناول کا نام ہے دھڑکنوں کی دستک۔ اس کی رائٹر کا نام لکھا نہیں ہوا تھا اس لیے پتہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو کس طرح کا لگا ناول؟ اور جس طرح کا یہ آدمی دکھایا ہوا ہے اس میں ندیم، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہ اسے اپنی بیوی ملی، نہ ہی وہ دوسری لڑکی ملی، اور اس سے دوسری لڑکی کو بھی شاید وقت رہتے عقل آ گئی۔ اور کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ آج ناول لیٹ اس لیے آیا کیونکہ آج جمعہ تھا، اس وجہ سے آج میں نے لیٹ ناول دیا ہے۔ تو اگر پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔